बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आप अगर पाकिस्तान का नक्शा देखें तो आपको अफगानिस्तान की सरहद पर 7 छोटी छोटी पॉकेट्स नजर आएंगे। ये 7 पॉकेट्स एजेंसियां कहलाती हैं। इनके नाम बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, कुरम, औरकजई, शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान है। इनका रकबा 27,000 मुरबा किलोमीटर और आबादी 60 लाख है। अंग्रेज ने 1848 में इस इलाके को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके यहां FCR के नाम से कानून नाफज किया था। इस कानून के तहत पॉलिटिकल एजेंट इलाके का वाली वारस था और उसका हर लफ्ज कानून होता था। पाकिस्तान बना तो हुकूमत ने FCR में एक तरमीम की और इसे बनो तस्लीम कर लिया। वो तरमीम बहुत दिलचस्प थी। पॉलिटिकल एजेंट को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो कबायली इलाके के किसी भी शहरी को वजह बताए बगैर गिरफ्तार कर सकता है। ये इलाका क्योंकि वफाकी हुकूमत के मातहत है, चुनांचे ये फाटा कहलाता है। फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान के कानून के अंडर नहीं आता। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से भी बाहर है। ये लोग किसी सरकारी जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई अपील नहीं कर सकते। फाटा में सियासी पार्टियां बनाने पर भी पाबंदी थी। यहां के लोग आजाद इलेक्शन लड़ते थे और इन्हें आवाम की बजाय चंद हजार मखसूस लोग वोट देते थे। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी ने 2008 में अपने पहले खिताब में फाटा के लिए आवाज उठाई, लेकिन गिलानी साहब FCR खत्म नहीं कर सके। मगर इन्होंने 2011 में फाटा के अवाम को सियासी सरगर्मियों और पार्टी टिकट्स पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। यूं 2013 में 165 साल बाद फाटा के लोगों को सियासी जमातों के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। मौजूदा हुकूमत ने 2015 में सरताज अजीज की सरबराही में फाटा रिफॉर्म्स कमेटी बनाई। कमेटी ने अगस्त 2016 में अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। कमेटी ने FCR के खात्मे और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की सिफारिश कर दी। यहां एक नया तनाजा खड़ा हो गया। हुकूमत के 2 इत्तेहादियों JUIF और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने फाटा को अलग सूबे का स्टेटस देने का मुतालबा कर दिया, जबकि ANP और PTI इसे KPK में जम करवाना चाहती हैं। ताजा तरीन सूरत हाल भी आप मुलायजा कीजिए। फाटा द पार्लियामेंट मेंबरान वीली दी चकता 12 मार्च पूरे ऐलान उनशो नमुम बदर नकौ जदर तया खबर बिल्कुल वाज़ेह हकुम कागी दरने तकीनी मुंग वर्ता ज़खुबा कम वर्ता दरने तकीनम और स्टाफ न बमदाता में चुर बराजा के दरने का तीनों वर्ता पाके दरने की चुदन द कप्तान से बगा दरने ही रशी। कबाइल के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कबाइल का ये नुमाइंदा जरगा करेगा। कबाइल का ये बाइख्तियार जरगा तजवीज़ करता है कि फाटा की सियासी मुस्तकबिल का इख्तियार कबाइली आवाम का है और हुकूमत उनकी मर्जी हासिल किए बगैर उन पर किसी किस्म का फैसला मुसल्लत न करे और ऐवान सदर, पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली फाटा के मुताल्लिक कोई फरमान सादर करने में तवक्कुफ करे जब तक के कबाइल के इस नुमाइंदा जरगा को एतमाद में न लिया जाए। सिलसिले के बुनियादी मकसद रिफॉर्म्स वर्क सजा दफाटे इख्तियार में कुम किस्म तब्दीली बरबड़े तब आवाज दफाटे जिन लोगों के लिए हम इस्लाहत कर रहे हैं उनसे कोई नहीं पूछता। फाटा का कोई फर्द, फाटा का कोई रहने वाला नहीं कहता कि FCR खत्म ना हो। फाटा का कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा नहीं कहता कि वहां जमहूरी इस्लाहात ना हो। जब वहां इस्लाहात हो रही हैं, एक आधे घंटे की बड़ी उस जल्दबाजी से 6-5 ब्यूरोक्रेट मिलके बस एक किताब बना दी, बस फाटा गया। ऐसा नहीं होता। फाटा के इशू का हल क्या है? क्या रेफरेंडम होना चाहिए या फिर हुकूमत को APC बुलवाकर फैसला कर देना चाहिए? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहाबुद्दीन खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, फाटा से भी ताल्लुक रखते हैं, MNA है और ये आप पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं कि ये मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर कौमी असम्बली में आते हैं। शाहजी गुल आफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, फाटा से आज़ाद MNA हैं और रुकन असम्बली हैं और ये भी एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल। सेनेटर इलियास बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के अमीर है। मुझसे ये फरमाइएगा सर, ये सब लोग एक साइड पे, आप एक साइड पे, अचकजई साहब और आप, जब ये मसला सेटल हो रहा है तो आप क्यों रखने डाल रहे हैं इसमें?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جمہوریت اور عوامی رائے کے احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. کشمیر جو پاکستان کے تمام مسلمان بلکہ اکثر مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے کشمیری، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان کے مظالم کا خلاصہ میرے خیال میں وہاں یہ ہے کہ انہوں نے انسانی حق ان سے سلب کر دیا ہے، اور کشمیریوں کو عوامی رائے کا احترام جو ہے ان کا بنیادی رائٹ ہے یہ تسلیم نہیں کرتے. فاٹا تو ہمارا جان ہے، پاکستان کا حصہ ہے. یہ فرمائیے گا اس میں ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو فاٹا کے عوام کو عوامی رائے کا حق کیوں کر نہیں دیتے؟ سر وہ تو حق کے لیے تو سب لڑ رہے ہیں نا، یہ ساری جماعتیں لڑ رہے ہیں، ہم لوگ لڑ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1848 سے جو کام نہیں ہوا اور 1947 سے جو نہیں ہوا وہ آج ہونا چاہیے. فاٹا کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے. وہ پاکستانی ہے، بلکہ زیادہ پاکستانی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ جب یہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیا صوبہ بنے، وہ جبکہ نیا صوبہ کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں نئے صوبہ بنانے کی. دوسرا وہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، نیا صوبہ کیسے بنے گا؟ مولانا صاحب کی باتیں سن لی. جمعیت علماء اسلام مرکز کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم فاٹا میں مداخلت نہیں کرتے. فاٹا کے عوام کی رائے کو ہم تسلیم کرتے ہیں. فاٹا کے عوام جو کچھ چاہتے ہیں، فاٹا کے عوام کو رائے کا حق کم از کم تو دیا جائے. کشمیریوں کے لیے تو سب مانگتے ہیں. تو سر یہ سارے کا کردار ہم کیوں کر ادا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سٹیک ہولڈر ہیں، یہ فاٹا کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ الگ صوبہ بنے فاٹا؟ نہیں، ایک بات میں بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم صوبہ بھی فاٹا میں فاٹا کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فاٹا کی جماعت کی رائے ہیں، لیکن وہ بھی بغیر فاٹا کے عوام کے رائے کے ہم نہیں مانگتے. تو سر فاٹا کے عوام سے رائے لے لیں. اور آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں؟ اور آپ ریفرینڈم چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم کے ذریعے ہم صوبہ لیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ قبائل جو ہیں وہ فیزیبل ہے اسی لیے صوبے کے لیے. اور اگر قبائل کو صوبے کا حق نہیں دیا گیا تو قبائل کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا. میری یہ رائے نہیں ہے، میری یہ ایک حقیقت ہے، اور ان پر ہمارے ساتھ بہت سے دلائل ہے. افریدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ مسئلہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے. 68 سال بعد یہ تقریباً سیٹلمنٹ کے قریب پہنچا اور آپ لوگوں کی بڑی سٹرگل ہے، اب پوری قوم آپ کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ ایشو کیوں ہے، تنازع کیوں ہے، اور یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع یہاں سے کروں گا چودھری صاحب کہ یہی پارلیمنٹ تھا اور یہی سیاسی پارٹیاں تھی. 1947 نے اگر کسی نے قبائلیوں کے لیے کام یا بات کیا ہو تو وہ بتا دے. کوئی نہ آتا تھا نہ بات کرنے کے لیے تیار تھا. وہاں جو مافیا ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ ان کے سامنے کسی کو جرت نہیں تھا کہ وہ کڑا ہو جاتا. فاٹا میں یس فاٹا کے پارلیمنٹیرین کو فاٹا کے پارلیمنٹیرین کو بھی اور کسی سیاسی پارٹی کو بھی جرت نہیں تھا کہ وہ اس کے خلاف بات کرتا. ہم نے کیا کیا کہ اس قربانی کی وجہ سے کہ ہم جب وہاں انتہا پسند آئے تو ہم نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا. اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ آج میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایک بھی IDPs نہیں ہے. میرا یہ نہیں ہے کہ میرا الحمدللہ ہر جگہ وہ ہے، مگر میں نے کہا کہ میں جہاں سے میرا خون ہے یہاں مروں گا مگر جاؤں گا نہیں. آپ نکلے نہیں وہاں؟ نہیں، بالکل ٹھیک. اس کا نتیجہ 2013 کے الیکشن میں آیا. اس سے پہلے نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، نہ میرے والد نے سیاست کیا تھا، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق. آپ بزنس مین ہیں بیسیکلی. یس. اور 2013 کے الیکشن میں مجھے ملے 30,000 ووٹ اور GI کو ملا ہے پورا فاٹا میں 40,000 ووٹ اور صرف مجھے 30,000 اکیلا مجھے ملا. اسی طرح ساجد حسین توری ہے اس کاز میں ہمارے ساتھ شریک ہے. اسی طرح شہاب الدین خان ہے جو ٹوٹل تقریباً 1 لاکھ ووٹ بن جاتے. یہ ہم نے جب ایک سالات کے اوپر بیٹھ کر ہم نے بات کی تمام پارلیمنٹیرین نے فاٹا کی. اچھا آپ کو ووٹ لوگوں نے کیوں دیا اور JUI کو ووٹ لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو بھی اس کاز میں میرے ساتھ شامل ہے ان سب کو ووٹ اسی بات پر ملا تھا اور لوگوں نے اسی بات پر ان کو اسمبلی بھیجا تھا
کہ آپ ہمیں مین سٹریم لائن میں لاؤ گے اور قومی دائرے میں شامل کرو گے اور آپ خیبر پختونخوا کا حصہ بنائیں گے فاٹا کو. لوگوں کی رائے ہے. یس یہ نہیں اسی بات کے اوپر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اس FCR کے جھنجٹ سے ہمیں آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ 2018 سے پہلے یہ 2017 میں آپ فاٹا کو وہ حقوق دیں گے جو 1848 ان کو نہیں ملے. ایک دوسرا یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ KPK میں انضام ہو جائے, اس کا یہ وہاں پہ ضم ہو جائے. آپ کا یہ فیصلہ ہے؟ بہتر آپشن یہ ہے سر. ہمارے 19 فاٹا کے پارلیمنٹیرین نے ایک معاہدہ کیا 7 نکاتی ایجنڈے کے اوپر, جس میں GI کے 2 پارلیمنٹیرین بھی شامل تھے, ایک MNA ہے اور ایک سینیٹر ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہے اور یہ جو ریفارمز بنا اس ریفارمز میں وہ لگا ہوا ہے. اور یہی یہاں تک کہ ان سب لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں مان رہے؟ ان کے جو 2 پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے ہمیں اس وقت کہا کہ ہم نے مولانا صاحب سے بات کیا. مولانا صاحب اگر اب بھی بات کرتا ہے, اس وقت کہا تھا جب جمرود میں مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہے تھے, 100 بندے شہید ہو رہے تھے, اگر اس کو صرف کہ مدرسوں اور مسجدوں کا وہ ہے تو وہ ذمہ داری مسجدوں کا ادھر پورا کر لیتا کہ وہ جمرود میں جاتا اور لوگوں کے غم میں تو کم از کم شریک ہو جاتا. ان کے دل کے اوپر تو وہ رکھتا ہے کہ مرہم کہ چلو میں آیا ہوں, میں آپ کا لیڈر ہوں, میرے والد صاحب نے آپ کے لیے قربانی کیا ہے. 1973 کا آئین جب بن رہا تھا یہی مفتی محمود صاحب کے ہاتھ سے بنا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے پاکستان کو ایک اچھا آئین میں کردار ادا کیا ہے, مگر اس نے قبائلیوں کو کیا دیا, قبائلیوں کو کیا بنایا. ابھی اگر کہتے ہیں لیکن آئین میں 247 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ FCR ہی قانون رہے گا, تو اس وقت امینڈمنٹ کر لیتے جب جس طرح حق انہوں نے باقی پاکستانیوں کے لیے لیا, کیا قبائلی پاکستانی نہیں ہے؟ بلور صاحب یہ فرمائیے سر کہ اگر فرض کیجئے گورنمنٹ نہیں کرتی, آپ کا مطالبہ نہیں مانتی, تو آپ کی طرف سے ایک واضح پالیسی ہے کہ آپ اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے, دھرنا دیں گے, یہاں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک فاٹا کو KPK کا حصہ نہیں بنایا جاتا. آپ اس سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہو سکتا؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات سیدھی سی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا جو ہیں, فاٹا کے جتنے لوگ ہیں, جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جتنے بیوروکریٹس ہیں, آج میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایاز وزیر کے ساتھ, تو وہ میں نے کہا بات یہ کہ سب نے پشاور میں تعلیم حاصل کی, سب کے پشاور میں گھر ہیں, سب کے پشاور میں کاروبار ہیں, پشاور میں کاروبار ہیں ان کے, اور جتنا فاٹا کے کاروبار ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فاٹا یہاں کیوں بیٹھا ہے. صرف پشاور میں ٹانک میں میں یہی بات کہتا ہوں, ہر جگہ پہ, ہر 7 بازو میں. اب جو صوبہ فاٹا کو الگ صوبہ بنانے ہمیں کوئی اقرار نہیں ہے, لیکن وہ فزیکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ممکن کیوں نہیں, ممکن اس لیے نہیں ہے کہ وہ پھیلی 7 دور آپس میں دور ایجنسی ہیں, ان کے ملنے کا راستہ پشاور ہی ہے. تو یہ بنائیں گے, اگر اس کو بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ صوبے کے ہر ضلع کے ساتھ ایک ایجنسی کا بندہ دوسری ایجنسی میں جانے سے پہلے پشاور آئے گا. میں یہ نہیں ہوں کافی ایجنسی میں یہی کہتا ہوں. تو وہ اصل میں بات سیدھی سی ہے کہ وہاں سے ہے ان کے راستے ملنے کے, لیکن وہ تقریب کاروں کے لیے ہیں جو راستے جاتے ہیں ادھر ادھر. ان لوگوں کے لیے, بزنس مین کے لیے یا پارلیمنٹیرین کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے, دوسری بات میری اور محمود اچک صحیح بھی بڑے سیاستدان ہیں, وہ کیوں نہیں مان رہے, وجہ کیا ہے؟ یہ آئی صاحب, مولانا صاحب جو اگر نہیں مانتے تو میں ان کو بحث نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی بات کروں گا, میں نہ محمود اچک صحیح پہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بات کروں گا. ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے پشتون بھائی ہیں, ہمارے ساتھ پشتون بھائی ملیں گے تو پشتون قومی یکجہتی, قومی ملت کے لیے ہم ایک پشتون اکٹھے ہوں گے, اور یہ ملت کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ اگر یہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ آدمی اور آتے ہیں تو پختونخوا جو ہوگا وہ 2nd لارجسٹ پروونس ہوگا پنجاب کے بعد. دیکھیے میں صرف یہ کہتا ہے, میری بات سنیے جی, ہماری یہ خواہش ہے کہ جو فاٹا کے وہ غریب لوگ ہیں جو پسے ہوئے ہیں, جن کے تخریب کاروں کی وجہ سے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, آج فاٹا کو یاد کرتے ہیں. مفتی فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب, جب فاٹا میں بم کا بلاسٹ ہوا جمرود میں, تو وہاں سیاسی ورکر کون آیا تھا؟ بشیر بلور گیا تھا. بشیر بلور گیا تھا, اور جس کو پی اے نے کہا تھا کہ آپ نیچے نہیں جا سکتے, اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا, میرے پشتون بھائی گھروں میں گئے, سب کے گھروں میں گئے. پھر اپنا وہاں بلاسٹ ہوا اپنا
کیا نام ہے یار، باجوڑ میں جب بلاس ہوا، جب سب سے بڑا بلاس ہوا تو اس میں اسفندیار ولی، بشیر بلور، غلام احمد بلور، وہ پورا جلوس لے کے گئے باجوڑ، اور باجوڑ کو نہیں چھوڑا گیا، انہوں نے گیس لگائی، مار کوٹ کے اندر گھسے اور گھس کے وہاں جلسہ بھی کیا. تو یہ پارٹی یہ ہے جو پارٹی پارٹی شامل کرتی ہے، جو پین لیتی ہے، کیونکہ پشتون بھائی ہیں، ان کے لیے ہم پین نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ یہ ہمارے بھائی، ہم ان کے بھائی ہیں. یہ تو آسمان سے اتر کے تو نہیں آ سکتے نا، یہ کدھر سے آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہم بھی، میں بیسیکلی باجوڑ کا رہنے والا ہوں، تو میں پشاور، میرے باپ دادا سیٹل ہے، تو میں پشاور کو تو نہیں ہوا نا، میں تو باجوڑ کا ہوں. ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں بلور صاحب کہ آپ سب کی روٹس ہے ایک ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا. شاہ صاحب یہ فرمائیے، ایک دوسرا بلاس ہوا تھا، یہ اپنا درہ میں بلاس ہوا تھا، جرگے میں بشیر بلور گیا وہاں، اور وہاں جا کے سب لوگوں کو ملا، بہادر آدمی تھے، اس میں کوئی سب لوگوں کو ملا. آج بھی ہم لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے سروسز دی ہیں، خدمت کی ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں فاٹا، اس میں کوئی شک نہیں، حکومت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ حکومتی پارٹی میں ہے، لیکن آپ کے دو اتحادی ہیں، محمود اچکزئی صاحب آپ کے اتحادی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اتحادی ہیں. اگر آپ اپنے اتحادیوں کو نہیں منا سکتے تو باقی معاملات کیسے سیٹل کریں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو منائیں آپ. سر اس طرح نا، میں پارٹی سے ہوں لیکن حکومت کا تعلق جو ہے نا وہ فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ ہے، میں نہیں ہوں، میں حکومتی پارٹی سے ہوں صرف. میں یہ چونکہ 1.50 کروڑ انسانوں کا مسئلہ ہے اور انتہائی سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو انسانی حقوق معطل ہے اور ہماری اوپر جنگ مسلط ہے، کنونشنل اور گوریلا وار دونوں مسلط ہیں، اور ہم در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ پورے پاکستان میں تقریباً یہ FCR لاگو تھا، کیا کسی نے ریفرینڈم کا مطالبہ کیا ہوا تھا؟ جب بلوچستان سے جب ختم ہو رہا تھا گلگت بلتستان تک، یہ FCR یا یہ جو علاقے سیٹل بن رہے تھے، اور یہ جو بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں بلوچستان کی طرف سے، یہی پشتون اگر بلوچ صوبے میں جا رہے تھے اس وقت، تو کیا کسی نے پوچھا تھا کسی سے؟ دیر جب سٹیٹ تھا، کلاس سٹیٹ تھا، سوات، جب یہ ختم ہوئے تو کسی نے ریفرینڈم کیا ہوا تھا کہ آپ الگ سٹیٹ بنانا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ مرج ہونا چاہتے ہو؟ یہ جو ہے نا پاکستان کی آئین کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ کمیٹی حکومت نے خود نہیں بنائی ہوئی ہے، یہ پارٹا پارلیمنٹیرینز کے سٹرگل کے نتیجے میں آئی ہے. اور کمیٹی، لیکن اس میں فاٹا کو رکن بھی تو نہیں ہے، ان میں فاٹا کے ارکان کو شامل ہونا چاہیے تھا اس میں. سر اس طرح ہے نا کہ کمیٹی جب بن گئی تو یہ نہیں کہ ہمیں آفر نہیں ہوا ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں بیٹھے، ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، اور اسی دن کا ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی اٹھے گا، مخالفت کرے گا ضرور. لیکن مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ فاٹا کے ارکان کو آزاد ہوتا ہوا یا قانون کے دائرے میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں نا، یہی بتا رہا ہوں، آپ کے دشمن تو نہیں. بینیفیشری ہے اس سسٹم کے ساتھ، بہت سے لوگوں کی روزی روٹی جو ہے نا اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس میں سے دیکھیے محمود اچکزئی صاحب کو کیا فائدہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا فائدہ ہے، ان کے کیا انٹرسٹ ہے؟ اس بات پہ آ رہا ہوں سر. اس طرح ہے نا کہ مولانا صاحب کو آج میں نے ایک ٹاک شو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس میں فریق ہوں کہ یہ الگ صوبہ بنے، نہ میں اس میں، شاید مفتی صاحب کو پتہ نہ ہو، وہ آج ہی 2 گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے، نہ میں اس کا وکیل ہوں کہ یہ مرجر نہ ہو. میں یہی چاہتا ہوں کہ میں نے جو جرگہ کیا ہوا تھا 2013 کا، اسی فیصلے کو مانا جائے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں کہ ہر بات آئین کے تناظر میں ہو، آپ یہ آئین کی کاپی اٹھائے، ٹھیک ہے، اس میں آرٹیکل 247 آپ نے ڈالا ہے اور ہمارے سارے حقوق معطل ہے، لیکن اسی آرٹیکل 247 نے ہمیں وہ رستہ بھی دیا ہوئے کہ جب بھی صدر چاہے تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ایجنسی یا پورے فاٹا کو سیٹل کر سکتے، صوبے میں مرج کر سکتے، سب کچھ کر سکتے. یہ اختیار ایگزیکٹو اختیار صدر کے پاس ہے. حکومت نے انتہائی کوشش کی اور حکومت کی کوشش پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے روکتے کہ آپ یہ نہ کریں، نہ جائے. لیکن میں نے فلور آف دا ہاؤس اس کمیٹی کی مخالفت کی، اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پہ آفیسز میں پولیٹیکل ایجنٹ کے مخصوص لوگوں کو سنیں. نواز شریف صاحب سیریس ہیں، وہ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، ابھی تک تو تھے. ابھی تک دیکھیے کل جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیوں خارج کر دیا؟ یہی تو ہوا ہے. اگر آپ نے مجھے تو میں 2 منٹ میں اس بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. کمیٹی جو ہے نا، اگر حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرنی چاہیے، اگر حکومت نہ چاہتا تو یہ کمیٹی نہ جاتی.
सबको ये शक था कि इसमें कोई ट्राइबल नहीं है, ये रिपोर्ट गलत आएगी, लेकिन अवामी रिपोर्ट आई। मसला ये है कि आप महमूद अशरफजई साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब की नीयत पे तो शक कर रहे हैं, लेकिन अपनी हुकूमत की नीयत पे शक नहीं कर रहे। मैं जवाब देता हूं, आप बात कर रहे हैं। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं कबाइली हूं, सबसे पहले मैं कबाइली हूं, और सब वकालत तो कर रहे हैं ना। नहीं, वकालत नहीं कर रहा, मुझे छोड़े साहब। मैं आखिरी बात मैं इसलिए वाइंड अप कर रहा हूं, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो जिस तरह आपने उनको छोड़ा था मुझे भी जरा छोड़े। आप हुकूमत है ना, आपको नहीं। मैं हुकूमत नहीं हूं, हुकूमत वो है। अच्छा, उनके अकरम दुरानी बैठे हुए, मेरे शाहजीबुल नहीं बैठे हुए, फाटा से कोई वजीर हुकूमत नहीं, मेरी पार्टी की हुकूमत है। हुकूमत अलग चीज है सर, आप जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता कि आप सिर्फ पार्टी में, आप हुकूमत में नहीं। मैं हुकूमत में नहीं, आप हुकूमत को नहीं मानते। नहीं, मैं हुकूमत को मानता हूं, लेकिन हुकूमत की इस फैसले को नहीं मानता जो काबीना ने इस बिल पे ये गलत काम किया। हुकूमत जो है ना अपनी क्रेडिबिलिटी को, दो बंदे जो हमारे साथ है और छोटी छोटी पार्टियां जिसकी वहां पे कोई प्रेजेंस नहीं है, वो पार्टियां हमारी हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर रही है। वो प्राइम मिनिस्टर को मैं नहीं जानता कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल करने दे शहाब साहब। लेकिन नुक्ता आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि सी पैक पे तो आप इन पार्टियों को राजी कर लेते हैं, लेकिन फाटा पे आप राजी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हुकूमत नहीं चाहती, ये अगर चाहती तो एजेंडे से खारिज ना करती, और अगर चाहती तो इनको मना लेती। आप मेरा ख्याल जानबूझ कर ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, ये जो शहाब साहब हैं, मैंने पहला बंदा देखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, बाकी सियासी जमातों में भी, कि जो एक अपनी ज़मीर की आवाज़ पे अपनी क़यादत अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल रहा है और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक शख्स अपने लोगों के लिए लड़ रहा है और पार्टी के साथ भी लड़ रहा है। तो जब हम इनको देखें और दूसरी तरफ आपको देखें और महमूद अशरफजई साहब को देखें, तो एक सवाल पैदा होता है कि पार्टी में, हुकूमत में रहने के बावजूद आप इख्तलाफ कर रहे हैं और आप अपने लोगों के साथ नहीं चल रहे। सर, क्या वजह है उसकी? वो तो अपना वजह वो तो खुद बताएंगे कि मैं क्यों कर इस तरह कर रहा हूं। शाहबुद्दीन साहब वो खुद माशाल्लाह। फाटा में आपकी पार्टी है, फाटा में जमीयत उलमा इस्लाम ने हमें आज़ादी दी है कि फाटा के लोग जो कुछ कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। हमारे मरकजी जमात की यही पॉलिसी है। फाटा में चूंकि मैं अमीर हूं, हमारी जमात वोट क्यों नहीं मिलेगा? अगर फाटा के लोग आपके साथ हैं तो मैं बताता हूं जी, हमें वोट सब कुछ मिलते हैं। हमने फैसला किया कि फाटा को सूबे का दर्जा दिया जाए, इसलिए कि फाटा जो है मुत्तसिल वाहिद बाजौर से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान तक एक लड़ी में बिल्कुल परोया हुआ है। आपके एमएनए कितने हुआ? मैं बताता हूँ, मेरा सवाल है ना सर, आपके एक है ना सर, आपका एक एमएनए, सेनेटर भी एक है ना सर आपके? बिल्कुल एक, वो भी नहीं है, वो सेनेट के अंदर इंडिपेंडेंट बेटा है और बाहर जो है जीआई। मैं बताता हूँ जी, 19 लोग एक साइड पे, एक सेनेटर, एक एमएनए आपके साथ में, तो आप अकलियत में रह के इतना बड़ा फैसला कैसे करोगे? उन्होंने हमारे साथ ये मुआहदा किया हुआ है, ये मौजूद है। ये अवामी राय से जो राय फिरार इख्तियार करते हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी हैसियत खो चुकी है? उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। आपके एमएनए सिग्नेटरी हैं या नहीं इस मुआहदे में? मैं नहीं, हमारे एमएनए का जो सिग्नेटर है वो इस बुनियाद पर नहीं है, वो ऑप्शन है। है ये तीन ऑप्शन है और तीन ऑप्शन के ऊपर हमारा कंसेंसस बन गया था कि अब या कौन। मैं अपने लेजिस्लेटिव को वजाहत करूंगा, मैं जिंदा हूं। अब सर देखिए, मसला ये है कि जो भी हुकूमत को एमएनए अपनी क़यादत के खिलाफ फैसला कर रहा है, बात कर रहा है, यहां आपका एमएनए इन लोगों के साथ खड़ा है, कायदीन मुख्तलिफ खड़े हैं सर, तो ये फैसला एमएनए हमारे साथ है। एमएनए का वही फैसला है जो हमारा फैसला है, और उसमें यही है कि ऑप्शन दिए हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो इस्लाहात में ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बुनियादी तौर पर, बुनियादी तौर पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पुरानी सिग्नेचर क्यों किया फिर उन्होंने जी, अगर वो इनके साथ नहीं है? इस बुनियाद पर की थी कि एक बिल उन्होंने दाखिल किया था कि इन 4 ऑप्शन की बुनियाद पर फाटा के आवाम क्या पता है, हमने कहा था ना, मैंने इसलिए कहा था तो हम बाखबर बंदे को आप बुलाए, इसको क्या पता बेचारे को, यही कहता हूं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 इनमें है।
بڑی بڑی بات کریں. 4 آپشن ہے. میں آپ کے سامنے یہ بک رکھ دیتا ہوں. سیکنڈ نمبر پہ یہ آپ چیک کر لیں, یہ 4 ہے یا 3 ہے, اور ان کے مولانا کے دونوں کے دستخط. سر یہ دستخط تو یہاں پہ ہے. میں تو انکار نہیں کرتا اس سے. کس نے انکار کر دیا؟ میں تو یہی کہتا ہوں انکار کر رہے ہیں نا سر. اصلاحات کا 31 نمبر صفحہ دیکھو, اس میں 4 آپشن یہ ہے یا نہیں؟ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ یہ سر آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب 1973 کا آئین بنا تھا تو مفتی محمود صاحب اس آئین کو بنانے والے تھے, انہوں نے 247 کیوں برداشت کی وہاں پہ, وہ اس کو تبدیل کر دیتے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی فاٹا میں پرابلم ہوتا ہے, کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں, تو آپ کی پارٹی وہاں نہیں پہنچتی, یہ لوگ پہنچتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے فیصلہ کرنے کا تو آپ ایک دوسرا فیصلہ لے لیتے ہیں. جی میں ایک بات بتا دوں, یہ آئین بٹو صاحب نے بنایا ہے. بٹو صاحب قائد ایوان تھے, مرحوم ولی خان صاحب کا بھی اس پر دستخط ہے, یہ سینیٹر صاحب موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیں پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. ANP بھی ان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. مفتی محمود صاحب نے جو دستخط کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں, اس زمانے میں کی حالت اسی طرح تھی. ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آئین میں بہت سے اور ترامیم بھی ہوئی ہے, 247 کو بھی بالکل ختم کیا جائے. صوبہ کیوں چاہتے ہیں آپ سر, جب نہیں بن سکتا صوبہ کیوں, سب یہ ان سب کا خیال ہے کہ وہاں صوبہ نہیں بن سکتا, صوبہ بن سکتا ہے. میں بتاتا ہوں بن سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارے KP کے ہیں, وہ دیکھو 7 ضلع ان کے فاٹا کے بغیر وہ ان کا راستہ نہیں اپنے مرکز تک. 7 ضلع جو ہیں وہ درا دمخیل پر گزر کر پشاور تک پہنچ جائیں گے. ہزارہ ڈویژن جو ہیں پنجاب کے راستے سے اپنے صوبے کو آتے ہیں, اور پھر ہمارا صوبہ فیزیبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے صوبے میں وسائل سب سے زیادہ ہے, وہ وسائل ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. جی ہم کتنے پیسے ہمیں خام کا یہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ فیڈریشن ٹیکس ہے, یہ کسٹم ڈیوٹی تو فیڈریشن کا ہے, سیل ٹیکس فیڈریشن کا ہے, لیکن ہمارا حصہ ہوگا مرکز سے بھی. پیسوں کے اوپر تو آپ بول رہے ہو, میں تو یہی کہتا ہوں. جی اس کے پیچھے جو مین لوگ ہیں یہی بیوروکریسی ہے, انہی بیوروکریسی کے پیسوں کے اوپر یہ تو بول رہے ہیں. بات انہی پیسوں پر یہ آپ بالکل بات کریں, آپ بات کریں حضرت. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈیمز ہے, ان کا رائلٹی اس وقت ہمیں ملے گا جب ہمیں صوبہ ملے. دیکھو گومل ڈیم کس کا ہے, گومل ڈیم کس کا ہے؟ یہ خیالی خواب ہے, بنا ہے, سوچ نہیں ہوتا امریکہ پاکستان کو ہم امریکہ بنائیں. 11 اقسام معدنیات اب جو ہیں ریلیز ہے, ان کا بنائے گا. لیکن مفتی صاحب ایک چیز یہ میں عرض کروں کہ اگر آپ نے مختلف موقف لیا تو پھر آپ کو حکومت چھوڑنی پڑے گی. آپ حکومت میں رہ کے اپنا مختلف موقف کیسے لے سکتے؟ میں بتا دوں مشکل بات, حکومت کیوں ایک بات بتا دوں جی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ جمعیت علماء اسلام مرکز کا فیصلہ ہوگا, اور میں فاٹا سے تعلق رکھتا ہوں. جمعیت علماء اسلام مرکز نے ہمیں حق دیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. فاٹا کے عوام اگر صوبہ چاہتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. لوگ کہاں ہیں جو صوبہ چاہتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں لوگ جو صوبہ چاہتے ہیں؟ آئے رائشماری کرے وہاں. اوکے بلور صاحب یہ فرمائیے سر, یہ ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکتا سر اس پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں بیٹھنے سے پہلے آپ کو کہ ہٹ دا آئرن وین دا آئرن از ہاٹ. اب یہ موقع ہے, اگر اس کو آپ نے ادھر ادھر کی باتوں سے ٹالنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ اسی FCR میں پھنسے رہیں گے. حکومت ٹال رہی ہے, آپ کا خیال یہ؟ حکومت نہیں ٹال رہی, یہ کچھ 2 بندے ٹال رہے ہیں. حکومت دیکھیں بات سنیں, اس پہلے جو کیبنٹ میٹنگ پرسوں کل ہوئی ہے, اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایجنڈے پہ تھا, اس میں ایجنڈے پہ تھا. جب یہ آئٹم آیا تو دورانی صاحب وزیر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب مہربانی کریں کہ اس کو, یہ مجھے اندر کی بات پتہ لگی ہے, اسی وقت پتہ لگ گئی تھی, اور اس دفعہ اس لیے نہیں ڈالا کہ انہوں نے شور شار شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو کچھ تحفظات ہیں, آج اس ایجنڈے کو چھوڑ دیں, اس کو رہنے دیں. آپ کا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پریشر میں آ کے حکومت نے ایجنڈے سے خارج کیا اس کو؟ اس وقت انہوں نے روک دیا تھا, پھر اس دفعہ ایجنڈے میں تھا ہی نہیں. اکرم درانی نے کیبنٹ میں جا کر کہا کہ میں واک آؤٹ کرتا ہوں. مولانا صاحب کا یہ میسج ہے کہ قبائل جو ہے اسی طرح اندھیروں میں رہے, اور اسی طرح غلام بنے رہے, اور اسی طرح جو ہے ان کو وہ سٹیٹس نہ ملے جو یہاں اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کو ملا ہے, کراچی اور لاہور کے رہنے والوں کو ملا. جو سواد تو دیکھیں جی, فائدہ ہے کہ اگر وہ لوگ اندھیروں میں ہوں گے, مولانا صاحب پنجاب میں کیوں ووٹ نہیں لیتے, ان کو پنجاب میں لوگ کیوں ووٹ نہیں دیتے, سندھ سے وہ کیوں نہیں جیتے, صرف
علم کا کمی اس وجہ سے اگر وہاں یہ لوگ وہاں لوگ وہاں کوئٹہ کا بھی یہ پوزیشن اگر وہاں لوگ ایجوکیٹ ہوں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں بیٹھے دنیا کہاں چلا گیا تو پھر یہ لوگوں کو ووٹ جیتنا امپاسبل ہو جائے. میں نے وقفہ لینا ہے لیکن شہاب صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب ANP دھرنا دے گی فاٹا کے لیے تو آپ اپنی حکومتی پارٹی میں رہیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے پاس، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہاب صاحب دیکھیے دو آپ کے پاس آپشن ہے. پہلی بات تو یہ کہ ANP جب نکلے گی فاٹا کے لیے تو آپ ان کے کیمپ میں بیٹھیں گے یا حکومت کے کیمپ میں بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کنونشن میں فیصلہ ہوا ہے کہ 12 مارچ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. 12 مارچ کی ڈیڈ لائن میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ حکومت کو سپورٹ کریں گے یا افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس طرح ہے نا سر کہ اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں نا یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ مارچ کے بعد جو ہے نا ہم جا رہے ہیں بجٹ اجلاس میں مصروف ہونے جا رہے ہیں، پھر جولائی اکتوبر تک یہی ڈسکس ہوگا. تو ان کا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کن کا خیال ہے؟ یہ مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کا خیال ہے. تو آپ کی حکومت بچہ ہے اس کو نہیں اندازہ؟ نہیں سر، ہماری حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. کون بلیک میل کر رہا ہے اس کو؟ ظاہری بات ہے، بتا دیا ہے سر نے بتا دیا ہے کہ اکرم درانی صاحب کیا کر رہے تھے، واک آؤٹ کر رہے تھے کابینہ کے اندر. وہ تو کابینہ نے فیصلہ کر لیا تھا، ایجنڈے میں شامل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کابینہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی، پوری پارٹی اور کابینہ ایک سائڈ پہ اور اکرم درانی صاحب ایک سائڈ پہ. اس کا مطلب پھر تو آپ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. یہی بات ہے سر. یا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کہنا چاہیے ان لوگوں کو سیدھی بات کرنی چاہیے کہ یہ میرا یہی ایجنڈا ہے. کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوئے آئینی طور پر ٹھیک ہے، اسمبلی میں ڈسکس ہو چکا ہے. اس وقت مولانا خاموش تھے جب کمیٹی جا رہی تھی، ایجنسی جا رہی تھی. 3.5 مہینے ادھر لگا رہے تھے. مولانا صاحب کا ایک سنگل ورڈ مجھے بتائے اسمبلی کے اندر، فلور کے اندر بتائے، ویڈیو ریکارڈ بتائے، میں ودرا کر دوں گا. آپ اس کے بعد جب اسمبلی کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اسمبلی کے اندر مجھے بتائے کہاں پہ مخالفت ہوئی ہے کہ یہ نہ کرے. انہوں نے یہی کہا تھا. نقطہ ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے تھے. نہیں بول رہے سینٹ نے پاس کر دیا. آپ بہت بول چکے پلیز. اس کے بعد جب یہ سینٹ سے باہر، آپ تو لکھنؤ اور وطن کے رہنے والے ہو، خدا کے لیے چپ کرو. آپ تو ضلع کے رہنے والے ہو. یہ بات کر رہا ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ خاموش تھے. اس کی منہ پہ مہر لگی ہوئی تھی، نہ کوئی دلیل تھا اس کا، ان کے پاس نہ کوئی دلیل تھا. آج اٹھے خواب غفلت سے اٹھے. آج ان کو پتہ چلا نبینہ کے اندر یہ فرمائیے کہ جب وقت تھا تو اس میں کیوں خاموش نہیں پارٹی؟ خاموش نہیں تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ وہ جرگوں میں جو رپورٹ آ رہا ہے صحیح طریقے سے وہ پیش کرتا ہے. قبائلیوں کے پاس کیوں نہیں دیا اس وقت؟ رپورٹ عوام کے پاس جاتے کہ آپ نے اعتراض کیا، رپورٹ غلط پیش کیا. میں ویڈیو پیش کر سکتا ہوں آپ فیصلہ ہو رہا ہے. پبلک کے پاس جاتے چودھری صاحب وقت فاٹا کے عوام کو اٹھاتے، ان کو جلوس کے ساتھ یہاں لے آتے کہ یہ کمیٹی غلط بنا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم قبائلیوں کے ہمدرد ہیں تو یہ ہمدردی آپ نے اس وقت کیوں جب کمیٹی ابھی قبائلی غلامی سے نکل رہے ہیں، عوام کی طرف آؤ. عوام کی طرف آئے، عوام کی طرف، عوام سے فرار اختیار نہ کریں. مجھے دینا ٹائم موقع. دیکھیں یہ تو بول چکے ہیں، بیچ میں بھی بولتے ہیں. ہمارے بزرگ بات سیدھی سی ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو ڈویژنل پول ہے اس میں سے 3% کوٹا کے لیے اسپیشل گرانٹ دی جائے گی فار 10 ایئرس. ٹھیک ہو گیا. ہم کیوں اس کے لیے کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ پشاور کو ڈیولپ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے وہ علاقے جہاں یونیورسٹیاں بنے، جہاں ہاسپٹل بنے، عوام جو ہے اس کو حق ملے. جب وہ پاکستان کے شہری ہیں تو اس حق سے کیوں محروم ہے؟ آج تک کیوں محروم ہے؟ جب بولنے کی باری تھی اس لیے تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 3 بلین جو 3% آف دی GDP وہ ملے گا. $100 بلین بنے گا، 100 بلین روپیز بنے گا. چودھری صاحب جس چیز پر اعتراض نہیں ہے اس چیز کو سامنے کیوں کر نہیں لاتے؟ انضمام کے علاوہ
تمام ترقیاتی طور پر جو اصلاحات میں رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ پر عمل درآمد کا، یونیورسٹیاں بنائیں، کالج بنائیں، اسکول بنائیں، سڑکیں بنائیں، ڈیم ہماری وجہ سے یہ ریفارم بنا ہے اور آپ کریڈٹ آپ نے نہیں، آپ کو کریڈٹ ملتا ہے اور میں کریڈٹ کرنا ہمیں میری کے حوالے سے اگر تو موقع دیجیے، مجھے تو موقع دیجیے شاہ صاحب میں اور 1947 پاکستان، مجھے تو موقع دیجیے. جن پارٹیوں نے مخالفت کیا تھا عوام اس کو جانتا بھی ہے. یہی پوزیشن یہ 2017 کا ہوگا کہ ملک 2 قانونوں سے 1 قانون بننے جا رہا ہے. اس کا فائدہ 20 کروڑ عوام کو مل رہا ہے، اس کا فائدہ ہمارے سی پیک کو مل رہا ہے، اس کا فائدہ ہمارے دہشت گردی کو ختم کرنے کو مل رہا ہے، اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو یہ مل رہا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی غلط کام ہو جاتا ہے چودھری صاحب یہ فاٹا کی ترقی میں روڑے اٹکار رہے ہیں. یہ اس لیے کہ جو ترقی کی چیز ہے وہ جو ترقی کی چیز ہے مجھے تو موقع دو یار، آپ 3 ہیں میں 1 ہوں. دیکھو بھائی علاوہ اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انضمام کا عمل 5-10 سال بعد ہوگا اور اس سے ریفارم کریں گے. ریفارم لائے پہلے ریفارم کرے، فاٹا کو قومی دائرے میں شامل کرے، اس کے بعد سب کچھ کے لیے ہم تیار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فاٹا کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے. جب تک فاٹا کو قومی دائرے میں شامل نہ ہو ہم تیار نہیں ہیں. اگر 12 مارچ تک حکومت کچھ نہیں کرتی تو کیا کریں گے آپ؟ 12 مارچ کو اگر ہم جرگہ لے کر آئے تھے کنونشن سینٹر میں 10,000 لوگوں کا، اسلام آباد پاکستان کا گھر ہے. ہم نے پیغام دینا تھا پرائم منسٹر، قومی اداروں کو پیغام دینا تھا شہاب الدین خان، ہم نے دینا تھا کہ ہم جرگہ لے کر آئے ہیں. ہم فاٹا کے عوام چاہتے اس میں ہر مکتب ہم نے 50,000 لوگ جمع اگر 12 مارچ تک نہیں ہوا تو 12 مارچ کو اسلام آباد تحریر اسکوائر کا ہسٹری اور عوام کے پچھلے سوال کا